अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। आप सबको डिफेंस डे मुबारक हो। नाजरीन, आज भी हम जो अपना स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं वो 1965 की जंग पे कर रहे हैं और सवाल ये है कि 1965 की जंग को 53 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये बात हो रही है कि इस जंग में कौन जीता कौन हारा, इस जंग के क्या मकासद थे। तो इसके ऊपर भी आज गुफ्तगू करेंगे और जो इतना जो लंबा टॉपिक है और तारीख इसको एक तरीके से टैकल नहीं कर सकी, हम चाहेंगे कि अपने छोटे से प्रोग्राम में इसको एड्रेस कर लें। हमारे साथ हैं इस वक्त डॉक्टर मेहदी हसन साहब, तज्ज़ियाकार हैं, इंसानी हकूक़ के कारकुन हैं, एक हिस्टोरियन हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं एयर कमोडोर सजाद हैदर साहब। आपने किताब भी लिखी है फ्लाइट ऑफ द फैल्कन। 1965 की जो जंग थी उसके अंदर आपने एक एयरफोर्स के तौर पे आप एक वॉर हीरो समझे जाते हैं और आपने उसके अंदर शिरकत भी की थी। उसके साथ हमें ज्वाइन करते हैं डिफेंस एनालिस्ट हैं इकराम सहगल साहब, हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। हैदर साहब, आप बताइएगा कि उस वक्त के जो एयर चीफ असगर खान साहब थे उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में जिस ऑपरेशन की प्लानिंग की गई थी जुलाई 1965 में, मैं एयर चीफ था लेकिन मुझे भी नहीं मालूम था कि इस ऑपरेशन की तफसीलात क्या हैं, मुझे भी नहीं बताई गई थी। ये बिल्कुल सही बात है, ये बात है। और ये आर्मी की लीडरशिप की बात करूंगा। जब भी मैं आर्मी की बात करूंगा सिर्फ उनके लीडर्स की। असगर खान ने 8 साल में इस पाकिस्तान एयर फोर्स को दुनिया की बेहतरीन एयर फोर्स बनाया था जी। लेकिन बदकिस्मती से अयूब खान जो थे वो घबराते थे असगर खान से, क्योंकि उनके साथ वो एक मूसा खान उन्होंने लगाए हुए थे। बदकिस्मती ये थी कि उन्होंने एयर फोर्स को के चीफ को नहीं बताया बिल्कुल कि ये जंग हो रही है। हालांकि हम एयरफोर्स जो थी वो फ़ेज़ 1 पे रानफ कच से फ़ेज़ 1 पे असगर खान ने रखी थी, जिसका मतलब होता है कि नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती, हमको जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। और इस वजह से उन्होंने ये तो इतना ख़तरनाक नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स तो हमेशा अभी 1958 में हमने ईद के दिन जहाज़ 40,000 फुट पे मार गिराया था। उसके बाद दोबारा हमने रान कच्छ में जहाज मार कराया। तो हमारे एयरफोर्स की तो तारीख बड़ी एक सुनहरी तारीख है। मगर कम से कम आपको वो नोटिस नहीं दिया गया था, आपको खबरदार नहीं किया गया था, आपके कहने का ये मकसद है? मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जान के किया गया था। क्यों? अयूब खान के जो है जो उस वक्त सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, उन्होंने कहा कि इसलिए नहीं किया गया था, इसलिए नहीं बताया गया कि उनको मालूम था कि एयर मार्शल असगर खान को अगर इसमें लाया गया लूप में तो वो इसको मानी खेज जंग बनाएंगे, उसको नतीजा खेज जंग बनाएंगे। ये उसने लिखा है और इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आखिर जंग जब शुरू हुई तो हमें तो नहीं मालूम था, हमें तो मैंने था जंग एक मिनट होल्ड करे। जंग सबसे जो ख़तरनाक चीज़ था कि आर्मी को नहीं तैयार किया था। आर्मी को जनरल मूसा ने 25% जो थे वो सालाना छुट्टी के ऊपर थे और इसके अलावा सारे तीनों जो फ्रंट थे, लाहौर, सियालकोट और नीचे कसूर, उनके जो कमांडिंग ऑफिसर थे उनको कहा गया था कि डू नॉट प्रोवोक द इंडियंस, डू नॉट एस्केलेट। ये किसका था? ये अच्छा, ये अहम आपने बहुत अहम बात की है हैदर साहब। मेहदी हसन साहब, क्या आप जो सजाद हैदर साहब कह रहे हैं उससे मुत्तफिक हैं? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि ये जंग शुरू हुई थी ऑपरेशन जिब्राल्टर के नतीजे में। अयूब खान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया था क्योंकि उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि चाइना और इंडिया की जंग के दौरान उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया और कश्मीर पे कब्ज़ा नहीं किया। तो उसको अनडू करने के लिए उस तनकीद को उन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया, जिसके वहाँ उन्होंने उसकी तैयारी पूरी नहीं की थी और वो जो सबक है गुरिल्ला वॉरफेयर का वो उन्हें याद नहीं था कि जब तक पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल ना हो गुरिल्ला फाइटर्स को, उस वक्त तक कामयाबी नहीं हुआ करती। तो उन्होंने कोई पॉलिटिकल मूवमेंट वहाँ कश्मीर में शुरू नहीं कराई
اپنے کمانڈوز بھیج دیے جو سب یا پکڑے گئے یا مارے گئے. اس کے جواب میں انڈیا نے گجرات اور پاکستان کی سرحد پہ گجرات کے پاس انہوں نے وہاں شیلنگ شروع کی یہ کہہ کے کہ یہاں سے آتے ہیں انفلٹریٹرز. اس کے جواب میں 31 دسمبر 1965 کو ایوب خان نے اعلان کر کے کنٹرول لائن جو ہے کشمیر کی سیز فائر لائن اس کو کراس کیا اور یہ اعلان کیا ٹی وی اور ریڈیو پہ کہ آج پاکستان کی فوج نے آزاد کشمیر کی فوج کے ساتھ مل کے کنٹرول لائن کو عبور کیا ہے تاکہ کشمیر کو آزاد کرایا جا سکے. تو 8 دن تک بہت آگے پاکستان کی فوج جب اخنور تک پہنچنے والی تھی جموں سیکٹر میں تو انڈیا نے اس پریشر کو کم کرنے کے لیے انٹرنیشنل بارڈرز پہ رات کو حملہ کیا اور یہ اعلان کیا ان کے ریڈیو نے کہ ہم نے لاہور پہ قبضہ کر لیا ہے. حالانکہ وہ BRB کینال کو عبور نہیں کر سکے تھے. مگر مہدی حسن صاحب پھر اس کے بعد تاشکنڈ ٹریٹی ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان جو ہے وہ دونوں جو ہیں اس جنگ کی جو فتح ہے ایک طریقے سے وکٹری جو ہے وہ دونوں ایک ہی سال بناتے ہیں اور دونوں کہتے ہیں کہ یہ ہم جنگ جیتے تھے. ہم جاننے کی کوشش کریں گے اپنے ہسٹورین سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے یہ جنگ لڑی کہ جنگ آخر جیتی کس نے تھی. وقفے کے بعد کی جنگ کو 53 سال گزر چکے ہیں مگر ابھی تک اس بات کا جواب نہیں ملا کہ اس جنگ کو کون جیتا اور کون ہارا. ہمارے ساتھ ہے اکرام سہگل صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ بھی ڈیفنس اینالسٹ ہیں. سر, دونوں طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے یہ جنگ جیتی یا ہم نے یہ جنگ جیتی, اور جو اینالسٹ ہیں وہ بھی اس کے اندر بٹے نظر آتے ہیں. آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ تھی کہ انڈیا جو تھا ہم سے 4-5 گنا زیادہ تھا کنونشنل فورسز میں, پرٹیکولرلی لینڈ فورسز میں, اور ایئر میں بھی ہم سے ان کی جو سپیورٹی تھی وہ 2-1 یا 3-1 کی ایسے, اور نیوی میں بھی یہی حالت تھا. لیکن اگر دیکھیں فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو کہ ایز فار ایز دی لینڈ فورسز از کنسرنڈ, ان کا جو اٹیک تھا لاہور اور سیالکوٹ میں اس کو انہوں نے ہولڈ کیا اور ان کی کافی نقصان کی. باقی کشمیر میں بھی کافی ان کی پیش رفت ہوئی تھی, لیکن زیادہ ان میں جو ہم نے ٹیریٹری لی وہ ساؤتھ میں لی, ان کی کافی ایریا سندھ کے ساتھ جو ڈیزرٹ تھا تھر پارکر ڈیزرٹ, اس کے اندر ہمیں کافی منابع تک تھے اور آگے تک ہم پہنچ گئے تھے. تو آئی تھنک اگر لینڈ فورسز دیکھیں تو آپ آ جائیں اس کے بعد ہاں بڑی احمر بیٹل ہوئی سیالکوٹ کے پاس, اس کے اندر ان کی کافی وہ نفری تھی, لیکن وہ بھی انہوں نے کافی اس کو روک دی اور کافی اس پر نقصان کی. سملرلی ہماری جو افینسو گئی قصور کی طرف سے, انفارچونیٹلی اس کے اندر بیکاز برج کولیپس اینڈ وہاں پر انہوں نے پانی چھوڑ دی تھی, اس کے اندر وہ آگے نہیں پیش رفت ہو سکی. لیکن اگر دیکھیں تو لینڈ فورسز میں ہم نے ان کو ہولڈ کیا اور کہیں کہیں پر ان کو کافی نقصان دیا. جو ہمیں ریئلی آئی شوڈ سے وکٹری تھی وہ ایئر میں تھی, اور ایئر کے اندر تو آئی تھنک ہم بالکل اسمالر ایئر فورس ہم حاوی ہو گئے تھے. جاد حیدر صاحب, آپ کوئی بتانا چاہیں گے, آپ کی کوئی یادیں ہوں اس وار کی, اور مجھے یقین ہے کہ وہ بڑی تلخ یادیں ہوں گی, مگر کم از کم آپ اس دن کے بارے میں بتانا چاہیں جس دن آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ڈیسائیسو بیٹل ہوا تھا. میرے ساتھ جو 8, 10, 16 لڑکے تھے وہ جوان, وہ 19 سال 20, 25 سال کے تھے. ان کی جو پرفارمنس تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یعنی میں بڑا سخت قسم کا کمانڈر تھا, لیکن اس دن میں صرف اللہ کی طرف میں نے اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کمال کر دیا ان لڑکوں نے. چاہے وہ یہ BRB کی بات کر رہے ہیں. اصل میں ذرا پیچھے جانا چاہوں گا کہ جو مہدی صاحب نے کہا کہ یہ اخنور کا وغیرہ, اخنور جو ہے وہ ایک بہت دکھتی رگ ہے. میرے پاس یہ کتاب ہے, اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے آپ کی فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب کی, جو انہوں نے اپنی ڈائری لکھی ہے ساری زندگی کی, اور یہ شروع ہوتی ہے 1966 سے اور 1972 تک. جی,
1965 کا ذکر تک نہیں ہے اس میں, ذکر تک نہیں کیا گیا. مگر آج پوری قوم سننا چاہے گی کہ آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیا تھا 1965 کی جنگ کو لے کے, چونکہ یہ کتاب تو پڑھنے کا سب کو موقع بھی ملا ہے, پڑھی بھی ہے, مگر آپ کے لفظوں میں سننی چاہے گی. اخنور کی جنگ تھی. جنرل خوشونت سنگھ ہربخش سنگھ جو کہ کمانڈر ان چیف تھے سارے فرنٹ کے, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اخنور جو تھا اٹ واز لائک اے رائپ پلم, یعنی یہ ایک تیار فروٹ تھا. اور جنرل اختر ملک کا جو اہنی پنجہ تھا وہ اس کے ہاتھ میں تھا, اور اس کے بعد وہ ظاہر ہے کہ وہ جموں کو اس نے فتح کرنا تھا, اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. ہماری جو توپ خانہ تھا اس میں اخنور میں, اس کے آفسر اور سولجر بھاگ گئے تھے چھوڑ کے. اس نے لکھا کہ ہمیں آج تک کچھ شرم سے سر نہیں اٹھا سکتے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا حالت تھی. مگر حیدر صاحب لوگ آپ سے بھی سننا چاہ رہے ہیں, اگر آپ کچھ بتانا چاہیں, بتانا پسند کریں کہ اس دن جب آپ انچارج تھے تو کیا ہوا, کس طرح لوگوں نے پرفارم کیا, آپ کے نیچے جو ایک بٹالین تھی, آپ کے نیچے جو لوگ افسر کام کر رہے تھے, ان کی کیا کارکردگی تھی, آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آج کے دن؟ اس کو اسکواڈرن کہتے ہیں, 19 اسکواڈرن تھا جی. 19 اسکواڈرن نے 1965 میں تقریباً 540 مشن فلائی کیے, جو سب سے زیادہ ایئر فورس میں تھے. اور اس میں سے ایک سب سے بڑی جو کامیابی میرے نظر میں تھی کہ جنگ کے 550 اس کے بعد سب سے زیادہ جہاز اس اسکواڈرن نے تباہ کیے تھے, سب سے زیادہ ٹینک اس اسکواڈرن نے تباہ کیے تھے, اور یہ آفیشیل ریکارڈ ہے. اور اس کا ایک پائلٹ اور ایک جہاز بھی تباہ نہیں ہوا. یہ سب سے اہم چیز اور میرے لیے ایک سب سے بڑا جو فخر کی بات ہے. اور بات یہ ہے کہ جس دن یہ ہندوستان کی فوج BRB کو کنال کراس کر رہی تھی, تو میں نے اپنی آنکھوں سے پہلا ٹینک BRB کو کراس کرتے دیکھا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس ٹینک کو میں نے تباہ. بات یہ ہے کہ اس کے 17 منٹ کے اندر, 17 منٹ میں میرے 6 جہاز جو ہم ساتھ تھے, اس کے متعلق جنرل لکشمن سنگھ جو وہاں پہ تھے, اور جنرل ڈزمنڈ ہائی جو جنہوں نے لاہور جم خانہ میں داخل ہونا تھا, ان کی جو کتابیں ہیں ان میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس 6 جہازوں کے اٹیک کے بعد ساری توپیں تباہ ہو گئیں سوائے ایک کے, سب ٹینک تباہ ہو گئے سوائے ایک کے. ان کا جو ہوتا ہے آرٹلری کا پوائنٹ مین وہ مارا گیا, اور انہوں نے کہا کہ سارا کمیونیکیشن سسٹم تباہ کر دیا ان 6 جہازوں نے. اس کے بعد سرگودا سے جہاز آتے رہے سارا دن. یہ جنگ بندی ہوئی کیسے جب دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی ایک حد تک ٹیریٹری لے لی تھی, تو جنگ بندی کیسے ہوئی؟ نہیں, کوئی ٹیریٹری قابل قدر ٹیریٹری تو دونوں نے نہیں لی تھی. پاکستان نے جہاں ایڈوانس کیا تھا وہ ریگستان تھا راجستھان کا, اور انڈیا کی فوج جو ہے وہ سیالکوٹ میں کچھ اندر تک آئی تھی, اور لاہور میں BRB سے ایسٹ کی طرف ان کا قبضہ تھا. تو کوئی قابل قدر, پاکستان نے ایک قصبہ ضرور کھیم کرن کا قصور میں اس پہ قبضہ کیا تھا, جو خالی تھا. جب میں نے اس کو وزٹ کیا تو وہاں کوئی آدمی نہیں تھا سوائے ایک فقیر کے جو سینسز میں نہیں تھا اپنی, باقی سارا قصبہ خالی تھا. اور پاکستان کے لوگ اس کو وزٹ کر کے وہاں سے لوٹ مار کر کے واپس آ چکے تھے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھی پرفارمنس علاوہ آرمی کے ہماری ایئر فورس کی پرفارمنس بہت لاجواب تھی. اس نے پہلے 3 دن میں انڈیا کی ایئر فورس کو مکمل طور پہ کرپل کر دیا تھا, اور وہ جواب دینے کے قابل نہیں رہی تھی پاکستان کی ایئر فورس کا. مہدی حسن صاحب یہ بتائیے کہ جب تاشکنڈ ٹریٹی ہوتی ہے تو اس کے بعد دور رس جو نتائج نکلتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی ریلیشن شپ کے اوپر, وہ کیسے ہوتے ہیں؟ چونکہ کہا جاتا ہے کہ جو بیرونی ملک تھے, خاص طور پہ امریکہ, روس, چائنا, ان کی مداخلت زیادہ ہو گئی اس ٹریٹی کے بعد. دیکھیے, امریکہ جو ہے جس وقت جنگ ہوئی تھی اس وقت روس تو انڈیا کا ساتھی تھا, ان کا الائی تھا, اور آج کل امریکہ ہندوستان کا الائی ہے,
کیونکہ وہ ہندوستان کے ساتھ مل کے چائنا کو کنفرنٹ کرنا چاہتا ہے. لیکن جو اس زمانے کا دور تھا اس میں سوویت یونین، جس کو اب فارمر سوویت یونین کہتے ہیں ہم، وہ ہندوستان کے الائی تھے اور وہ ہندوستان کی مدد کر رہے تھے. جی. اور تاشکنڈ ڈکلیریشن کے بعد جو ہمارے فورن منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو، جی، انہوں نے استعفیٰ دیا اختلافات پہ تاشکنڈ ڈکلیریشن سے. ان کا اختلاف اس بات پہ ہوا تھا ایوب خان سے کہ جب لال بہادر شاستری نے ایوب خان سے یہ کہا کہ آپ کشمیر کا جو علاقہ آپ نے فتح کیا ہے وہ بھی خالی کریں، تو بھٹو نے یہ کہا ایوب خان سے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اس کو خالی مت کریں، اب نئی کنٹرول لائن وہاں بنائیں جہاں سیز فائر ہوئی ہے. جی. لیکن لال بہادر شاستری نے ایوب خان کو قائل کر لیا کہ آپ یہ کشمیر کا علاقہ جو فتح کیا ہے جموں سیکٹر میں اس کو خالی کر دیں. جی. اس بات پہ ذوالفقار علی بھٹو نے استعفیٰ دیا تھا ایوب خان سے ناراض ہو کے. یہ آپ نے بہت دلچسپ جی بہت دلچسپ آپ نے دلچسپ فقرہ ہے. جی جی. جب تاشکنڈ ڈکلیریشن سائن ہو گیا جی تو رات کو 2 بجے کسی نے بھٹو صاحب کے کمرے کا دروازہ نوک کیا. بھٹو نے پوچھا ہو از دیئر، تو باہر سے آواز آئی سر کہ میں انفارمیشن سیکرٹری ہوں. انہوں نے کہا واٹ دا ہیل یو آر ڈوئنگ ایٹ دس مومنٹ ہیئر. انہوں نے کہا سر ہیز ڈائڈ. تو اندر سے بھٹو نے پوچھا وچ ون؟ تو اس نے کہا جی لال بہادر شاستری. تو یہ تمام واقعات جو ہیں. ہاں اچھا، بھٹو کے رول کے اوپر بھی میں نے بہت سارے سوال کرنے ہیں، چونکہ تاشکنڈ ٹریٹی کو لے کے بھی لوگوں نے کہا کہ جو بھٹو کے پولیٹیکل ایمبیشنز تھے وہ ادھر واضح ہوئے. اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، آپ سب کو ڈیفنس ڈے مبارک ہو. اکرام سہگل صاحب، ہم 1965 کی جنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. بہت سے لوگ، بلکہ کچھ ریٹائرڈ جو فوجی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھٹو کے 1965 کے وار کے پیچھے کچھ پولیٹیکل ایمبیشنز تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 2 جنرلوں کو ملا کے آپریشن جبرالٹا جو ہے وہ شروع کیا تھا. آپ کا اس کے اوپر کیا ٹیک ہے؟ دیکھیے، جنرلی یہ پرسیپشن ہے کہ جب ان نے یہ بتایا کہ ایک پلان تھا جو جنرل اختر ملک صاحب نے بنایا تھا آپریشن جبرالٹر، اور اس کو سپورٹ کیا تھا ذوالفقار بھٹو صاحب نے. جب ایوب خان صاحب نے ان کو بولا تھا کہ بھائی اس سے اگر جب وار ہوتی تو انہوں نے بولا نہیں، یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور یہ انٹرنیشنل باؤنڈری انڈیا نہیں کراس کرے گی، بیکاز ہم خالی کشمیر میں ہماری لڑائی ہے. تو آئی تھنک ٹو دیٹ ایکسٹینٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ جی ایچ کیو اور باقی بھی لوگ تھے اس کے اندر، ان کا بھی جو ان پٹ لینا چاہیے تھا. تو آئی تھنک اگر آپ دیکھیں تو خالی بھٹو صاحب کو تو خالی نہیں کر سکتے آپ. اٹ واز اے ڈیسیژن ایٹ دا ہائیسٹ لیول ٹو گو فار آپریشن جبرالٹر. Now, Operation Gibraltar is a controversial subject and it's a debatable subject because I think اس کے اندر ہماری ٹریننگ، لاجسٹکس، ایکسپیرئنس، بہت سی چیزیں آتی ہیں جو میں ابھی ایک چھوٹے سے وقت میں نہیں بات کر سکتا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی آپ ایک کرتے ہیں تو آپ کو ایک ہولسٹکلی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ جا تو رہے ڈسپیوٹ ٹیریٹری پہ، بٹ آپ نے دیکھا ان کی پریپریشن کیا ہے. آئی تھنک یہ ہماری بہت بڑی انٹیلیجنس فیلئر تھی کہ ہم نے نہیں دیکھی کہ انڈین آرمی واز آلریڈی موبلائزنگ ٹو کراس دا بارڈر. اور یہاں پہ ایئر کامیڈور سجاد حیدر صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم اس طرح پریپیئرڈ نہیں تھے جس طرح ہمیں پریپیئرڈ ہونا چاہیے تھا. ہم نے اچھا پرفارم کیا مگر اس سے بہتر پرفارم کر سکتے تھے. سجاد حیدر صاحب، اس کی ذمہ داری ہم کس کے اوپر ڈالیں؟ دیکھیے، میں ذوالفقار بھٹو میرے دوست تھے. آپ یقین کریں کہ انہوں نے یہ ذرا دکھا دیں آپ میرے ساتھ اس کی تصویر ہے، اس کا ایکسپریشن دیکھ لیں ذرا آپ. بھٹو کو میں بچے دادا، اس نے 2 گھنٹے میرے ساتھ اکیلے، اور وہاں پر 3-4 بڑے مشہور لوگ تھے
جو کہ آپ ہمارے ایمبیسڈر رہے ہیں منیر اکرم یہ بھی وہیں موجود تھے اور رفیع رضا جو اس وقت ان کے منسٹر وہ بھی موجود تھے 2 گھنٹے میں میں نے ان سے یہ بات کی 65 کی So I have it from the horse's mouth what Bhutto said to me مجھے معلوم ہے جو انہوں نے کہا تھا کیا کہا انہوں نے he said to me that I had met the Chinese defense minister Chen Yi on his way to Paris at Karachi and I had asked him if we go for Kashmir will India attack us across the international border so he told me that I don't think so but that was not true مگر یہ کون سے سال کی بات کر رہے ہیں آپ حیدر صاحب کون سے سال کی بات کر رہے ہیں 65 میں یہ معمول ہے اب بھٹو نے ایوب خان کو یہ بھی بتایا کہ مجھے آسٹریلین ایمبیسڈر بھی ایشورنس دی ہے کہ ہندوستان حملہ نہیں کرے گا بٹ بھٹو نیو دیٹ ہندوستان ول اٹیک ہی نیو دیٹ ہی ول اٹیک میرے دوست تھے لیکن میں اگر باپ بھی ہوتے تو میں یہی بات کرتا اب بات یہ کہ اس کو یہ کہا گیا کہ GHQ کو سگنل بھیج دیں یہاں سے فورن آفس سے کہ ڈو ناٹ پرووک اینڈ ڈو ناٹ ایسکلیٹ دیٹ مینس کہ انٹرنیشنل بارڈر لاہور سیالکوٹ وغیرہ پہ آپ اپنے اینٹی ٹینک بائز نکال لیں اور اپنے ڈیفنسز کو لوڈ کر دیں 25% آپ کی فوج ویسے بھی چھٹی کے اوپر تھی تو یہ جناب کام تھا ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کا اور ان کے آرمی چیف کا کہ وہ جو تینوں کمانڈر تھے دے ور ان ایٹ ایز وہ ہم کہتے ہیں نا آرمی میں attention or at ease so they were at ease mentally they felt کہ nobody is going to attack us so that is a very bad state to be put in Pakistan army لیکن luckily ان کا جو خون تھا جو لہو تھا پاکستان کے جوانوں کا ان تینوں بارڈرز پہ وہ ایک سیسے کی دیوار بن کے اس نے مقابلہ کیا اور ہر ایک کے مطلب 4 گنا تھے جس کے ساتھ وہ ایک معجزہ ہے ایک سنہری الفاظ میں لکھی جا سکتی ہیں یہ کہانیاں لیکن سچائی کو بتانا نہیں چاہتا اب بات یہ ہے کہ انہوں نے جب کہا کہ ڈو ناٹ ایسکلیٹ ڈو ناٹ پرووک وٹ ڈڈ بھٹو ہیو ان ہز مائنڈ ایک طرف سے کہہ رہا ہے کہ یہاں آپ تیاری زیادہ نہ کریں اور دوسری طرف سے ہے کہ آپ کتنے ہیں 80,000 کے قریب جو ہے وہ 8,000 کے قریب والنٹیئرس کو بھیج دیا اندر ون وے مشن They went to the one-way mission. ان میں سے جو شہید ہوئے ان کا کبھی نام سنا اپنے نہیں سنا you're right گولیاں کھائیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں ماتھے پہ گولیاں کھائیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں سنا وہ پاکستانی نہیں تھے وہ کمانڈو نہیں تھے ہمارے جب بات آتی ہے ان شہداء کی جنہوں نے اپنی جان دی ایئر فورس کے تھے آرمی کے تھے اس قوم کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا مہدی حسن صاحب یہ بتائیے کہ کیا آپ حیدر صاحب کی بات سے متفق ہیں اور بھٹو کے رول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو انڈیا کے حوالے سے ہاک سمجھے جاتے تھے ان کو جنگ پسند سمجھا جاتا تھا ان کا ایک بیان بہت مشہور ہوا تھا کہ ہم 1000 سال تک ہندوستان سے جنگ لڑیں گے اور کیونکہ پنجاب میں سپورٹ بہت تھی ان کی پیپلز پارٹی کی اور ذوالفقار علی بھٹو کی اور پنجاب ہی سب سے زیادہ ہندوستان سے متاثر ہوتا ہے پاکستان کو روکو وہ کشمیر میں کوئی گڑبڑ نہ کرے کیونکہ اگر اس وقت پاکستان چاہتا تو کشمیر پہ قبضہ کر سکتا تھا تو کینیڈی نے ایوب خان کو فون کیا اور وارن کیا کہ کشمیر میں کچھ نہ کرنا میں تمہارا یہ مسئلہ حل کروا دوں گا بعد میں کوشش بھی کی کینیڈی نے شیخ عبداللہ آئے بات چیت کے لیے پاکستان لیکن پھر نہرو کا انتقال ہو گیا 63 میں اور وہ واپس چلے گئے بات چیت ادھوری چھوڑ کے اور جب وہ واپس گئے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا وہاں انڈیا میں تو یہ تمام وہ حالات ہیں آپریشن جبرالٹر اس لیے ناکام ہوا کہ اس کی جو ریکوائرمنٹس تھی وہ پوری نہیں کی اسٹریٹجسٹ نے کبھی گوریلا وارفیئر کا آپریشن کامیاب نہیں ہوتا unless it is supported by a political movement تو جو بات ایک طریقے سے کشمیر میں کوئی جی ایک طریقے سے سجاد حیدر صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں اکرام سہگل صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں آخر میں دونوں سے چونکہ چند ہی منٹ رہ گئے ایک چھوٹا سا سوال کروں گی وہ یہ ہے کہ جو 1965 کی جنگ تھی اسے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے
मेहदी साहब जी, उससे सबक ये मिलता है कि कोई जंग फौज अकेली नहीं जीत सकती, जब तक अवाम उसके साथ ना हो उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते। यही जंग के दौरान साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का उसूल होता है और पाकिस्तान ने 65 में इस पे पूरी तरह अमल किया। इकराम सहगल साहब, योर टेक ऑन दिस। इसीलिए देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जब तक आपकी कंप्लीट मास विल पावर आपके साथ ना हो तो फौज बाय सेल्फ जंग नहीं जीत सकता। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 65 में जब एक दफा लड़ाई खुल गई तो पाकिस्तान में जो जज्बा था, स्पिरिट ऑफ 65 जो आज तक बोलते हैं, वो बहुत था। और देखिए, हर जगह लोगों ने बोलते कि गलतियाँ की जरूर थी, लेकिन आप आखिरी बात पर यही आ जाए कि एक बड़ा दुश्मन आपके पर हावी नहीं हो सका। जब हावी नहीं हो सका और आपने 1/4 वेदर एयरफोर्स में जिस तरह सजाद साहब हैं या नेवी के अंदर भी जाके द्वारका चौक का अटैक किया, आर्मी के अंदर तो एटलीस्ट उनको होल्ड किया, तो आई थिंक ये आप कह सकते हैं कि इवन दो वी कैन नॉट क्लेम विक्ट्री, वी वर नॉट डिफीटेड। And India, absolutely. I think that is really that is really the opinion here. Haider Saab, your take on this? I just have a few minutes left. Air Force is one of the best and it will remain the best. आज एयर फोर्स जो है हिंदुस्तान इससे डरती है, हिंदुस्तान सख्त डरती है। हमारी आर्मी जो है वो इस वक्त बेहतरीन ट्राइड आर्मी है एंड इस अंदर सुपर्ब लीडरशिप। बहुत बहुत शुक्रिया एयर कमोडोर सजाद हैदर साहब, मेहदी हसन साहब, इकराम सहगल साहब, आप सबने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, आप सबको डिफेंस डे मुबारक हो। और आज की जो गुफ्तगू हुई है उससे ये वाज़ेह हो गया है कि जो एयर फोर्स है उसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी, मगर ये भी वाज़ेह हो गया है कि जो जंग है उसके साथ एक सियासी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आजकल हम अफ़गानिस्तान के बारे में बहुत बात करते हैं, तो नाजरीन जो अफ़गानिस्तान में हम चाहते हैं कि वहाँ पर अगर जंग हो रही है तो उसके साथ एक पॉलिटिकल सलूशन होनी चाहिए। तो हर जंग के बाद एक पॉलिटिकल सलूशन ही होती है। तो अल्लाह करे कि जंगें कम हो और अमन ज़्यादा हो। आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।